पीपल्स पार्टी जब तक मौजूद है, हम ना अपना एटॉमिक ताकत पे सौदा करने देंगे और ना ही शहीद बीबी की मिसाइल प्रोग्राम पे। ममालिक मुख्तलिफ बयान दे रहे हैं हमारे अंदरूनी सियासत के ऊपर, हुर्रियत के बारे में, पाकिस्तान की इंसानी हकूक के बारे में, पाकिस्तान में किसी कैदी के बारे में। वो तो इमरान सिर्फ बहाना है, निशाना पाकिस्तान का एटॉमिक प्रोग्राम है, निशाना पाकिस्तान का मिसाइल टेक्नोलॉजी है। बानी पीटीआई बहाना है, एटमी प्रोग्राम निशाना है। पाकिस्तान के खिलाफ बयान देने वालों को किसी कैदी से कोई सरोकार नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ललकार। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी पर तकरीब से खिताब में कहा कि हमारी अंदरूनी सियासत पर अमेरिका से बयानात आ रहे हैं। सियासी कठपुतलियां एटमी असासों पर सौदेबाजी के लिए भी तैयार रहती हैं। पीपल्स पार्टी जब तक है एटमी प्रोग्राम और मिसाइल टेक्नोलॉजी पर सौदेबाजी नहीं करने देंगे। बैनुल-अक़वामी साजिश का मुकाबला करने के लिए एक होना होगा। हुकूमत के पास यकतरफा फैसले करने का मैंडेट नहीं। तय हुआ था कि वफाकी तरक्याती बजट मिलकर बनाया जाएगा। इस तरीके से हुकूमतें नहीं चलती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं हुकूमत की नहरी पॉलिसी पर सख्त एतराज़ है। सदर से अपील करता हूं कि हुकूमत को इत्तफाक़ राय से फैसले करने की तजावीज़ दें। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की जदोजहद सबके सामने है, कभी किसी आमिर के सामने नहीं झुकी। आखिरी दम तक अवाम का मुकद्दमा लड़ती रहीं। हमने पहले दिन से गड़ी खुदाबख्श की धरती की कसम खाई हुई है कि हर काम जो करेंगे वो आपको जवाब दे होंगे और गड़ी खुदाबख्श को जवाब दे होंगे। इस मुश्किल हालात में भी पाकिस्तान को निकालेंगे और आपको खुशखबरियाँ देंगे। ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ना आपका पानी कहीं जाता है, ना आपका कि गैस कहीं जाती है, सब आपको मिलेगा। किसी को परवाह की जरूरत नहीं, इन सबको देख लूंगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने वाजे कर दिया, आपका पानी और गैस नहीं जाएगी, आपको हक मिलेगा। निकालेंगे, साजिशी हाथों से बचाएंगे, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपको खुशखबरियां देंगे। वो वक्त भी आएगा जब ये लोग गड़ी खुदा बख्श को जवाब दे होंगे। सानिहा लियाकत बाग को 17 बरस बीत गए। दुख्तर मशरिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। दहशतगर्दों ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को लियाकत बाग रावलपिंडी में तारीखी जलसे के बाद निशाना बनाया। मोहतरमा कारकुनों के नारों का जवाब देने के लिए गाड़ी से निकलने पर भी लगी। ऐन उस वक्त खुदकुश धमाका भी हुआ। पाकिस्तान को हर दिल अजीज अवामी सियासतदान से महरूम कर दिया गया। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बेनज़ीर भुट्टो शहीद को खिराज अक़ीदत। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मोहतरमा जमहूरियत और इंसाफ के उसूलों की पैकर थीं। ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब आवाम की ताकत राज करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बेनज़ीर जमहूरियत के बरदार, सियासी अमन, मुकालमे और मुफाहमत की मजबूत हामी थी। बिलावल भुट्टो बोले, बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तानियों के लिए उम्मीद की अलामत थीं। 9 मई के मनसूबा साजों को सजाओं तक इंसाफ का अमल मुकम्मल नहीं होगा। 26 नवंबर की साजिश 9 मई का तसलसल है। सियासत को रियासत पर मुकद्दम रखने वालों को जवाब देना होगा। डायरेक्टर जनरल ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाज़े कर दिया, कोई जत्था और मुसल्ला गिरोह अपनी मर्जी मुआशरे पर मुसल्लत नहीं कर सकता। मुस्तकबिल में भी जत्थों को ऐसी ही सजाएं मिलेंगी। फैज़ हमीद, मामला हसास है, तबसरों से गुरेज किया जाए। मिलिट्री कोर्ट्स से सजा याफ्ता अपील का हक रखते हैं। फैज़ हमीद को भी यह हक हासिल है। कैपिटल हिल हमला, लंदन राइट्स, फ्रांस फसादात में मुलव्वस लोगों को भी सजाएं दी गईं।
ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں کہ مغربی ممالک بھی سیاسی انتشاریوں کو کوئی جگہ نہیں دیتے، پاکستانی قوم بھی تشدد کو اجازت نہیں دے سکتی، سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکرات قائم ہیں۔ میں یہ سوال کرتا ہوں کہ 2021 میں خوارج کی کمر ٹوٹ گئی تھی، اس وقت کس کے فیصلے پر بات چیت کے ذریعے ان کو ری سیٹل کیا گیا اور آباد کیا گیا؟ کس نے ان کو طاقت اور دوام بخشا؟ یہ جو فیصلے جن کا ہم سب اس وقت خمیازہ بھگت رہے ہیں کہ قانون نافذ کرنے والے رکھوالے اور آپ کے جوان روزانہ ان فیصلوں کی لکھائی خون سے ہو رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف ایک طویل جنگ لڑی ہے اور لڑ رہی ہے۔ رواں سال مجموعی طور پر سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف 59,775 مختلف نوعیت کے کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے ہیں۔ ہمارا سوال ہے، کس نے کس کے کہنے پر دہشت گردوں کو دوبارہ آباد کیا اور دہشت گردی کو دوام بخشا؟ ان کے فیصلوں کی لکھائی فوجی جوان روزانہ اپنے خون سے دھو رہے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ افواج پاکستان دہشت گردوں سے طویل جنگ لڑ رہی ہے۔ رواں سال 59,775 کامیاب آپریشنز کیے گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے رواں سال 925 دہشت گرد جہنم واصل اور سینکڑوں گرفتار کیے۔ آپریشنز میں 27 افغان دہشت گردوں کو ہلاک کیا۔ افغانستان خارجیوں اور دہشت گردوں کو پاکستان پر فوقیت نہ دے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں فتنہ الخارج افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ آرمی چیف کہہ چکے ایک پاکستانی کی جان افغانستان پر مقدم ہے۔ قبائلی اضلاع کا 72% علاقہ بارودی سرنگوں سے کلیئر کرا لیا۔ بھارت کی منصوبہ بندیوں سے بخوبی واقف ہیں۔ ہم مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ افواج پاکستان اور لا انفورسنگ ایجنسیز دہشت گردی کے خلاف پوری طرح صاف راہ ہیں۔ افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ان کے ساتھ ہماری دلی ہماری یہ خواہش ہے کہ تعلقات بہتر ہوں۔ بدقسمتی ہے کہ یہ تحریک طالبان پاکستان وہاں سے آج بھی آپریٹ کر رہے ہیں اور وہاں سے ہمارے یہاں پر پاکستان کے اندر بے گناہ لوگوں کو شہید کر رہے ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پالیسی یہ نہیں چل سکتی۔ ہمیں افغان حکومت کو ہم نے ایک سے زیادہ مرتبہ ان کو یہ پیغام دیا، آپ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات چاہتے ہیں، لیکن یہ ٹی ٹی پی ان کا بالکل مکمل طور پر ناطقہ بند کریں۔ پاکستان سے کالعدم ٹی ٹی پی کے حملے قابل قبول نہیں۔ بدقسمتی ہے کالعدم ٹی ٹی پی افغانستان سے آپریٹ کر رہی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، افغانستان سے بہتر تعلقات اور ٹی ٹی پی کو کھلی چھوٹ بیک وقت ممکن نہیں۔ خطے میں امن کے لیے افغانستان سے بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ کابینہ کا دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف سخت ترین کارروائی کا فیصلہ۔ وزیراعظم نے کہا ضلع کرم میں ہیلی کاپٹر ادویات پہنچائی گئیں۔ وزیراعظم نے آئی سی سی ایونٹس کے پاکستان میں انعقاد کو خوشائند قرار دیا۔ وفاقی کابینہ نے 2 صدارتی آرڈیننس کی منظوری دے دی۔ سوسائٹیز رجسٹریشن ترمیمی آرڈیننس اور انکم ٹیکس آرڈیننس کی منظوری دی گئی۔ خیبر پختونخوا میں تمام ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کو انشورنس ٹرائبونل کے اضافی اختیارات تجویز۔ بینکوں کے 70 ارب روپے کے اضافی منافع پر ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ کاربن مارکیٹ میں تجارت سے متعلق پالیسی گائیڈ لائنز بھی منظور۔ شمالی وزیرستان میں جامع شہادت نوش کرنے والے میجر محمد اویس شہید کی نماز جنازہ میران شاہ میں ادا۔ نماز جنازہ میں پاک فوج کے سینئر افسران، جوانوں اور عمائدین کی بڑی تعداد میں شرکت۔ میجر محمد اویس شہید کا جسد خاکی آبائی علاقے شکر گڑھ میں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک۔ اسلام آباد کے شہریوں کے لیے خوشخبری، وفاقی وزیر داخلہ کی ہدایت پر سیکٹر C14 میں ترقیاتی کاموں کا آغاز۔
محسن نقوی کا نئے تعمیر ہونے والے سیکٹر C14 کا دورہ، CDA کو ترقیاتی کام 15 فروری تک مکمل کرنے کا ٹاسک۔ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ منصوبہ اوورسیز پاکستانیوں اور مقامی رہائشیوں کے لیے ہے۔ الاٹیز کو طور پر قبضہ دیا جائے۔ ماگلا ہلز نیشنل پارک کی اراضی پر قبضہ مافیا کے خلاف کوئی رعایت نہ برتنے کی۔ سیکٹر C14 میں پلاٹس کی بکنگ 30 دسمبر تک، جبکہ الاٹمنٹ کے لیے اوپن قراردادی 14 جنوری کو ہوگی۔ SIFC کا تعاون، پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ۔ پاکستان کے کرنٹ اکاؤنٹ میں 70.90 سرپلس ریکارڈ۔ جولائی کے بعد نومبر میں دوسرا سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ریکارڈ کیا گیا۔ رواں مالی سال کے پہلے 5 ماہ میں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس $1 ارب رہا۔ مالی سال 2025 میں مجموعی ترسیلات زر $35 ارب تک پہنچنے کی توقع۔ برآمدات میں $1 ارب اضافہ۔ خدمات کی برآمدات $3.276 ارب تک پہنچ گئیں۔ طویل خشک سردی کے بعد ابر کرم برس پڑا۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش، بعض سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر رہی۔ بارش سے موسم مزید سرد ہو گیا۔ قصور، کھاریاں، سرائے عالمگیر، لالا موسیٰ سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برسے۔ ماہرین نے مزید بارش کی پیش گوئی کر دی۔ ملک کے پہاڑی علاقوں میں شدید سردی، کاغان اور شگران میں پارہ نقطہ انجماد سے بھی نیچے آ گیا۔ مانسہرہ میں آبشاریں اور جھیلیں جم گئیں۔ اسکردو میں پارہ -13، لیہ -12، گلگت اور استور میں -8 ریکارڈ۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بیشتر میدانی علاقوں اور وسطی سندھ میں دھند چھائے رہنے کی توقع۔ غزہ میں اسرائیل کی دہشت گردی جاری، 24 گھنٹے میں مزید 38 فلسطینی شہید، 137 زخمی۔ اسرائیلی فوج کا کمانڈر اسپتال پر حملہ، ڈائریکٹر ICU، طبی عملے کے 5 ارکان شہید۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں تلکرم پناہ گزین کیمپ پر حملے میں 8 فلسطینی جان سے گئے۔ غزہ میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 45,399 تک پہنچ گئی۔ اسرائیلی فورسز کی غزہ کی سخت ناکہ بندی، امدادی سامان لے جانے پر پابندی عائد کر دی۔ غزہ میں شدید سردی، 4 شیرخوار بچوں کی اموات پر اسرائیل میں جرمن سفیر بھی بول پڑے۔ کویت میں خلیج تعاون کونسل کا 46واں غیر معمولی اجلاس، شام، لبنان اور غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ شرکاء نے شام میں بیرونی مداخلت کو مسترد کر دیا۔ شامی عوام کی خواہشات کے مطابق انتقال اقتدار کی حمایت، شام اور لبنان پر اسرائیلی حملوں کی مذمت، فلسطینی عوام کی حمایت کے عزم کا بھی اعادہ۔ جاپان ایئر لائنز پر سائبر حملہ، کئی پروازیں تاخیر کا شکار۔ ایئر لائنز سسٹم پر سائبر حملے کے باعث اندرون اور بیرون ملک پروازیں تاخیر کا شکار۔ سائبر حملے نے کمپنی کے اندرونی اور بیرونی نظام کو متاثر کیا۔ راؤٹر عارضی طور پر بند، پروازوں کے لیے ٹکٹوں کی فروخت معطل۔ سنچورین ٹیسٹ کی دوسری اننگز میں بھی پاکستانی بیٹنگ مشکلات کا شکار۔ جنوبی افریقہ کی 90 رنز کی برتری ختم کرنے میں شاہینوں نے 3 اہم وکٹیں گنوا دی۔ اس سے پہلے میزبان ٹیم رام کے 80 اور کاربن باش کے 81 رنز کی بدولت 301 رنز بنا سکی۔ پاکستانی ٹیم پہلی اننگز میں 211 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ پریمیئر لیگ میں لیورپول کی ٹاپ پوزیشن برقرار، لیسٹر سٹی کو 3-1 سے ہرا دیا۔ چیلسی کو فلہم کے ہاتھوں 2-1 سے شکست، ہارنے کے باوجود چیلسی کی دوسری پوزیشن۔ نیوکاسل یونائیٹڈ نے آسٹن ولا کو 3-0 سے ہرا دیا۔ اور کہتے ہیں غالب کا ہے انداز بیاں، اور اردو ادب کے عظیم شاعر مرزا غالب کا 227واں یوم پیدائش۔ غالب کے کلام سے لوگ 200 سال بعد بھی محظوظ ہو رہے ہیں۔ بھارت اور پاکستان کے ہر بڑے گلوکار نے غالب کا کلام گایا۔ مرزا غالب کے اشعار آج بھی انسانی جذبات کی عکاسی کرتے ہیں۔